बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी ख़बर आपको देनी है, मगर पहले बात हो जाए आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले का रिज़ल्ट आ गया। तवक्को के ऐन मुताबिक नून लीग वाज़े तौर पर आगे है। गुज़िश्ता रोज़ पोलिंग के दौरान तमाम गैर जानिबदार सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार बता रहे थे कि टर्न आउट कहीं भी सिंगल डिजिट से ज़्यादा नहीं था। जिसने ज़्यादा बताया उसके नज़दीक भी 10 से 15% से ज़्यादा वोट कहीं भी पोल नहीं हुए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ने अपने चैनल पर बिपर देते हुए कहा कि एक मकाम पर 1000 टोटल वोट थे, 2 स्टेशंस पर 165 वोट पोल हुए और टर्न आउट 10% के लगभग था, जबकि इसी जगह पर 2021 में टर्न आउट जो था वो 65 से 70% के लगभग था। मगर जब रात को रिज़ल्ट आया तो पता चला कि टर्न आउट 35 से 40% के दरमियान था। ये टर्न आउट ना हो गया, ये तो पेट्रोल प्राइसेस हो गई सुबह कुछ रात को आसमान पे। यानी पोलिंग ख़त्म होने के बाद फरिश्ते मुतहर्रिक हुए होंगे, उन्होंने बक्से भर दिए होंगे। फार्म 45 और 47 वाला खेल जो है चूँकि बहुत बदनाम हो गया, इसलिए आंखों में धूल झोंकने के लिए फरिश्तों के करिश्मात का नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया होगा। इसमें पीछे बैठे कठपुतलियाँ नचाने वालों को ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं करना पड़ी होगी। मगर इस सारे खेल में जो चीज़ परेशान कुन है वो ये है कि निज़ाम ने 2024 के पाकिस्तान के इलेक्शन और उसके बाद पेश आने वाले समाजी, सियासी और माशी बहरानों से रत्ती बराबर भी नहीं सीखा। निज़ाम अभी तक अपनी गलती पर डटा हुआ है और नाज़रीन, तारीख़ ये बताती है कि कौमें गलतियों से नहीं, गलतियों पर इसरार से तबाह होती हैं। पता नहीं इतनी सादा सी बात क्यों समझ में नहीं आती कि धांधली ज़दा नताइज से इलेक्शन कराने वालों से मोहब्बत नहीं, नफ़रत बढ़ती है। इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज के बाद अब अगले 2 मरहलों में भी नून लीग ही कामयाब करार पाएगी और वो बात दुरुस्त साबित होगी कि आज़ाद कश्मीर नून लीग को देने का फ़ैसला किया गया। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नून लीग की मरकज़ी और पंजाब हुकूमत ने चूँकि पाकिस्तानियों की किस्मत बदल दी है। पंजाब और वफाक में जिस तरह शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी रहे हैं, अब ये मनाजर आज़ाद कश्मीर भी देखेगा। नून लीग के दौर में मुल्क बेमिसाल तरक्की की जो मनाजिल तेज़ी से छलांगे मार मार कर तय कर रहा है, इसके बाद ज़रूरी हो गया था कि इस तरह की तरक्की से आज़ाद कश्मीर को भी फैज़याब किया जाए। आज़ाद कश्मीर वाले अपनी खुशबख्ती पर नाज करें, अब उनका मुस्तकबिल नून लीग के महफूज हाथों में जाने वाला है। अच्छा नाज़रीन, आज मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक बहुत ही दिलचस्प बयान नज़र से गुजरा और वो बार बार टीवी स्क्रीन्स पे दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहा है। बहुत गुस्से में वो ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के पहले मरहले पर जो नताइज सामने आए हैं उस पर जो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आया है उस पर मरियम साहिबा क्या फरमा रही हैं, जो कुछ फरमा रही हैं नाजरीन आप सुनते जाएं। आप 100 दफ़ा सुने, आप 1000 मरतबा सुने, बल्कि पढ़ें। आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आप पीछे माजी में एक एक दिन जाते जाएंगे और बिल आखिर आपकी सोच जो होगी, आपकी सोच का जो सफ़र होगा वो 8 फरवरी 2024 को जाके रुक जाएगा। आप 3 साल पीछे चले जाएंगे। आपको यूँ लगेगा कि ये 8 फरवरी 2024 को कोई और बंदा बयान दे रहा है किसी और बंदे के बारे में, लेकिन लफ्ज़ बलफ्ज़ यही बयान है। मोहतरमा ने आज क्या बयान दिया, ज़रा गौर से सुनिएगा। बहुत फराख दिली के साथ जमहूरियत को समझते हुए पीपल्स पार्टी को खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए थी, लेकिन आज जिस किस्म की सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और गुस्सा दिखाया गया उसे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं दोबारा दोहरा दूँ नाज़रीन, आपको मज़ा आएगा दोबारा सुनने में। मोहतरमा फरमाती हैं मरियम नवाज़ साहिबा, बहुत फराख दिली के साथ जमहूरियत को समझते हुए पीपल्स पार्टी को खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए थी, लेकिन आज जिस किस्म की सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और गुस्सा दिखाया गया उसे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। नाज़रीन, सिर्फ 2 लफ्ज़ तब्दील कर लें, पार्टियों के नाम चेंज कर लें, तारीख़ तब्दील कर लें, आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा कि आप ये कब और क्या सुन रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा नाज़रीन, पंजाब में गंदम की सूरत हाल परेशान कुन हद तक, संगीन हद तक ख़राब है। सिर्फ 2 माह पहले गंदम की फसल आई है। किसान से 2500 से 3000 रुपये
3,000 فی من کے حساب سے گندم خریدی گئی تھی. یہی گندم اب پنجاب میں ناظرین 5,000 روپے من بھی آسانی سے نہیں مل رہی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آٹے کی فی من قیمت 6,000 روپے تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد روٹی 25 اور نان 35 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. پہلے کسان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا، اب مہنگی روٹی خریدنے والے عام آدمی کی پریشانی سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ ذرا بدقسمتی دیکھیں ناظرین، پاکستان گندم پیدا کرتا ہے اور بنگلہ دیش گندم درآمد کرتا ہے. اس کے باوجود بنگلہ دیش میں آٹا پاکستان سے سستا ہے. اب گندم کی کمی کے پیش نظر 10 لاکھ ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ ہوا ہے. کسان رہنماؤں کے مطابق 10 لاکھ ٹن گندم کی قیمت تقریباً 70-75 ارب روپے بنتی ہے. اگر یہی جو گندم ہے وہ پاکستانی کسانوں سے خرید لی جاتی تو کاشتکاروں کا بھی بھلا ہو جانا تھا. اب یہی رقم جو ہے باہر کے کسان کمائیں گے، مگر یہ بیچارے کسان جو ہے، یہ ہمارے کسان رہنما جو ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کسانوں سے گندم پوری قیمت پر خریدی جائے. اب دیکھیں ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ اسی رقم پر، جیسے چلیں کچھ کم رقم پر بھی پاکستانی کسانوں سے گندم خرید لیتے تو ایک تو کرپشن نہ ہوتی، چلیں میں یہ نہیں کہتا نہ ہوتی، کم ہوتی کرپشن. اب جو گندم باہر سے منگوائی جائے گی تو اس میں وزراء سے لے کر بیوروکریسی کی موجیں لگیں گی. عالمی منڈی سے تیسرے درجے کی گندم خریدی جائے گی اور سرکاری کاغذات میں اول درجے کی گندم کے نرخ ڈالے جائیں گے یا شو کی جائے گی. یوں چند لوگوں کی جیبوں میں سرکاری خزانے سے بیٹھے بٹھائے 15 سے 20 ارب روپے پہنچ جائیں. اس لیے گندم کا یہ بحران جو ہے بڑی سوچ بچار کے بعد پیدا کیا گیا ہے. اس بحران میں کئی وزیروں اور سرکاری بابوؤں کی خوشحالی پوشیدہ ہے. اچھا ناظرین، گندم چھوڑیں، تیل کی طرف آ جائیں. عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے باوجود حکومت نے گزشتہ رات ایک بار پھر ڈیزل 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے، جس سے ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 386.83 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں پورا 1 روپے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ناظرین، ایران امریکہ جنگ میں ایک بار پھر تعطل کے بعد تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے. $108 فی بیرل تک جانے والا تیل جو ہے وہ گزشتہ رات $76 فی بیرل تک نیچے آ گیا تھا. اگر اس عالمی کمی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت جو ہے کم از کم 40 سے 50 روپے فی لیٹر سستی ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے حکومت کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والا اتار چڑھاؤ روزانہ کی بنیاد پہ عوام کو منتقل کیا جائے گا. اچھا ناظرین، ہمارے عہد کے ایک بڑا دماغ اور ویژنری پرسنالٹی جناب احسن اقبال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا کا فرض ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سنسنی نہ پھیلائے. شہباز سرکار عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے پر پیٹرول کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ قیمت تو بڑھا رہے ہیں، مگر اچھا ناظرین اس بات کو بھی چھوڑیں، میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں احسن اقبال صاحب کی کہ میڈیا کو بالکل سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے پیٹرول پرائسز پہ، لیکن مشورہ تو دیا جانا چاہیے نا. مشورہ تو دے سکتے ہیں نا ہم غریب لوگ. تو احسن اقبال صاحب میں مشورہ یہ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو عالمی منڈی ہے نا، عالمی منڈی، شالمی منڈی، غلہ منڈی، سبزی منڈی، یہ رٹ چھوڑ دیں. سیدھی بات کھل کے ایک دفعہ قوم کے ساتھ کر دیں کہ جناب ہم نے پورا ملک جو ہے نا وہ پیٹرولیم یا ٹیکسز یا پیٹرولیم لیوی پہ چلانا ہے. آپ نے جو کرنا ہے کر لو، تسی آ جاؤ سڑکاں تے، جو مرضی کرنا ہے کر لو. ہم نے پیٹرول لیوی پہ، پیٹرول ٹیکسز پہ پورا ملک چلانا ہے. آپ کھل کے اعلان کر دیں جتنا مرضی، ایمی اوگرا موگرا شوگرا، ایمی رات صبح دوپہر شام، آپ کٹھے 1000 روپے بڑھائیں، چوں بھی کر جائے قوم تو میرا نام بدل دیجیے گا. حد ہے ویسے. اور احسن اقبال صاحب میڈیا کو اس کی یہ ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں کہ وہ پیٹرولیم کی قیمتوں پر سنسنی نہ پھیلائے. میں نے کیا عرض کر دیا، نہیں پھیلاتے. میڈیا اس لیے بھی کوئی بات نہ کرے کیونکہ وہ عمران خان کے دور میں جب 150 روپے فی لیٹر پیٹرول بک رہا تھا تب وہ میڈیا کافی سنسنی آلریڈی پھیلا چکا ہے. تو جتنی سنسنی تھی میڈیا کے پاس وہ تو پھیلا چکا ہے. ہن سنسنی تھوڑی جی رہ گئی ساڈے کو.
تو اس وقت محترم جناب احسن اقبال صاحب سنسنی تو نہیں پھیلاتے نا، بس یہ بتایا کرتے تھے کہ 150 روپے فی لیٹر پیٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. اور عمران خان کے دور میں جب 1 مہینے بعد پیٹرول کی قیمتیں 2 یا 4 روپے بڑھتی تھی تو یہی احسن اقبال صاحب سنسنی تو نہیں پھیلاتے تھے، بس صرف اتنا بتاتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے اور اس کی نااہلی کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. مجھے یاد ہے عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہی وفاقی وزراء فرمایا کرتے تھے کہ عمران خان نے مہنگا تیل خرید کے عوام کو سستا بیچا جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا. آج 334 روپے فی لیٹر پیٹرول ہے، اس کے باوجود میڈیا خاموش ہے. مگر احسن اقبال صاحب کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں میڈیا اس پر سنسنی نہ پھیلا دے، اس لیے وہ پیشگی اطلاع دے رہے ہیں کہ میڈیا سنسنی نہ پھیلائے. میرا خیال ہے محترم جناب احسن اقبال صاحب کو میڈیا کو یہ کہنا چاہیے تھا، بلکہ وہ یہ پاورفل وزیر ہیں، انہیں میڈیا کو حکم دینا چاہیے تھا کہ میڈیا پوری قوم کو 334 روپے لیٹر والے پیٹرول کے فضائل بیان کرے، بتائے کہ یہ 150 والا پیٹرول نہیں ہے، یہ خالص پیٹرول ہے، یہ کم پڑتا ہے، آدھا پڑتا ہے یا کوئی اور بھی، اس سے ٹنکی میں سے خوشبو آتی ہے یا پرفیوم کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں، جو مرضی کہہ دو، آپ کے کہنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی سنسنی پھیلانے پہ، اور آپ ہم پر پابندی لگا رہے ہیں کہ سنسنی نہ پھیلائیں. آپ پر تو کوئی نہیں، تجھے جو مرضی کہو. بتایا جائے کہ پیٹرول جتنا مہنگا ہوگا اس کی کوالٹی اچھی ہوگی، مہنگا پیٹرول گاڑی میں مائلیج زیادہ دے گا. سب سے عام بات، جب عوام مہنگا پیٹرول خریدتے ہیں تو اس سے حکمرانوں کو لگژری جہاز وغیرہ خریدنے میں آسانی ہو سکتی ہے. 100 بہانے. اور جو قوم اپنے حکمرانوں کو خوش رکھتی ہے وہ اللہ کے ہاں بڑے مقام پاتی ہے. سب بولو سبحان اللہ. اچھا ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے، مجھے یاد آ گیا. یہ ڈپٹی کمشنر لاہور کے آفس کی ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے قائدین 5 اگست کو لاہور میں جلسہ کرنے کی درخواست لے کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے حضور پہنچے ہیں، ان کے دفتر میں بیٹھے ہیں. ان رہنماؤں میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف معین قریشی ہیں، دوسرے پی ٹی اے کے بہت سینئر الیکٹڈ رہنما شامل ہیں. اس موقع پہ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز جس طرح ان کی باڈی لینگویج ہے، جس طرح وہ منہ بنا رہے ہیں، اور سب سے بڑا یہ کہ جس طرح وہ ٹیک لگا کر اپنی کرسی پر جھولا جھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے ان کی کم سے کم لفظ بھی بولوں نرم سے نرم تو ان کی رونت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان کے جھولنے کے سٹائل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جلسے کی درخواست کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انگریز ناظرین خود تو چلا گیا مگر اپنے پیچھے یہ کاٹھے انگریز چھوڑ گیا جو عوام کے ٹیکسوں پر پلتے ہیں اور عوام کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں. بیوروکریسی کا یہ کل پرزہ جو ہے، جس طرح وہ جھولتے ہوئے ڈی سی صاحب نظر آ رہے ہیں، وہ جن کے سامنے جھول رہے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ان کے سامنے 11 کروڑ عوام کی اسمبلی کا قائد حزب اختلاف بیٹھا ہے. ناظرین آپ یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں. مطلب ڈی سی صاحب مطالبہ ماننا تو دور کی بات ہے، سمجھنا بھی اس سے دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کر رہے. اب ڈی سی صاحب کو کون، وکیل کو وہ بات یاد آ جاتی ہے نا کہ ایک غریب عورت جو ہے وہ کسی شہر کے ڈپٹی کمشنر سے کہتی ہے، بار بار کوئی درخواست کرتی ہے تو ڈی سی صاحب انگریزی سمجھتے ہیں، وہ بار بار خاتون کو کہتے ہیں کہ مائی مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی. 3-4 دفعہ گئے، پھر میں کیا کروں؟ مائی کہتی ہے پھر میں کیا کروں؟ تو ڈی سی صاحب کہتے ہیں تم نا کوئی وکیل کرو، وہ وکیل آ کے مجھے سمجھائے. تو مائی بڑی خوبصورت بات کہتی ہے. مائی کہتی ہے بیٹا گل تینوں سمجھ نہیں آ رہی تو وکیل میں کراں؟ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اور وکیل میں کروں؟ تو ڈی سی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ حکمران آتے جاتے ہیں لیکن پلیز اپنی باڈی لینگویج میں تو کم از کم ایک سرکاری افسر والا جو پروٹوکول ہے وہ رکھنا چاہیے. آپ کو کم از کم بات تو توجہ سے سنیں. مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ نے بات نہیں ماننی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن چلیں بات بھی توجہ سے نہ سنتے سر، ایکٹنگ تو تھوڑی اچھی کر لیتے، بات سننے کی ایکٹنگ. یا پتہ نہیں آپ نے یہ ویڈیو کسی اور کو دکھانی ہوگی
کہ دیکھیں میں نے ان کے ساتھ کتنا عجیب سلوک روا رکھا ہے. اچھا ناظرین، پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند ایک جینون سیاسی کارکن ہیں. ان کی بہرحال خوبی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی اکثر حق کی بات کر جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں بھی رہے تو اس وقت بھی وہ بعض دفعہ پارٹی سے ہٹ کر حق بات کہہ جایا کرتے تھے. ان کا تازہ فرمان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اصولی سیاست کرے گی تو نظام گر جائے گا. یہاں ندیم افضل چند صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نظام اس قابل تو نہیں کہ مزید برقرار رہے، مگر ہم مجبور ہیں اس نظام کو کندھا دینے پر. اگر میری پارٹی صرف اصولوں کی سیاست پر آ جائے تو یہ نظام دھڑام سے نیچے آن گرے. فارم 47 پر کھڑے اس نظام سے جس دن پیپلز پارٹی نے اپنی حمایت واپس لے لی، یہ نظام اوندے منہ جا پڑے گا. مگر اس نظام کو ختم کرنا پیپلز پارٹی کی خواہش ہی نہیں. یہ نظام گر گیا تو عہدے رہیں گے نہ مفاد، کرپشن سے کمایا ہوا مال بچے گا نہ ذاتی جاگیر. قرار پایا ہوا سندھ جو ہے وہ مفتوحہ علاقے کی طرح اس پر اقتدار برقرار رہ سکے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بے اصولی کی سیاست کیے چلے جائے گی اور کیے چلے جا رہی ہے. ندیم افضل چند کا بہرحال شکریہ کہ انہوں نے ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ یہ نظام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بے اصولی پہ قائم ہے. اس نظام کی تبدیلی سے دونوں حکمران جماعتوں کی سیاست قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے اپنے اقتدار کے ہر جو وہ بے اصولی ہے وہ اقتدار کے لیے وہ قبول ہے. جناب ندیم افضل چند نے پنجاب میں جاری لوٹ مار کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب میں 11 کمپنیاں کام کر رہی ہیں. وہ کس کی ہیں، کس کو یہ گاڑیاں دے رہے ہیں؟ سیوریج میں بھی 12 کمپنیاں کام کر رہی ہیں. ایجنسیاں پتہ کرا لیں وہ کس کی ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد پنجاب حکومت کی کمپنیاں خطہ چلا رہی ہیں. ندیم افضل چند نے بڑے برمحل سوالات اٹھائے ہیں، مگر اصول پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ندیم افضل چند سندھ میں جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس پر بھی صدا بلند کریں. مگر وہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے یہاں ہر کوئی اپنی پسند کا ہی سچ بولتا ہے اور اتنا ہی بولتا ہے جتنا وہ بول پاتا ہے. اچھا ناظرین، سیاسی محاذ سے بھی بہت بڑی خبر ہے. ذرائع اب پوری طرح کنفرم کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان اتحاد کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں. اس کی تصدیق پیپلز پارٹی کے ذرائع بھی کر رہے ہیں اور جے یو آئی کے ذرائع بھی. میرے پاس چند دن پہلے سے یہ خبر تھی، مگر میں نے اس وقت اس لیے بات نہیں کی کہ اس وقت شاید اس کی مختلف حوالوں سے کنفرمیشن نہیں تھی. میں نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا ناظرین کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جو سیریس لیول کی ملاقاتیں ہیں وہ 2 ہیں، جن میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور مولانا فضل الرحمان خود بھی شامل تھے. ان ملاقاتوں کے نتیجے میں تمام بنیادی معاملات طے پا گئے. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ دونوں جماعتوں میں ہونے والا معاہدہ تحریری ہوگا، جس میں باقاعدہ ثالثوں کے دستخط بھی ہوں گے، تاکہ کل کلاں کوئی جماعت اس معاہدے سے روگردانی کرے تو یہ معاہدہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس معاہدے پر 5 اگست کے بعد دستخط ہوں گے. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 اگست کے جلسے میں مولانا کو مہمان سپیکر کے طور پہ دعوت دی جا سکتی ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی حتمی فیصلہ بہرحال نہیں ہوا. البتہ یہ طے کہ تحریری معاہدے کے بعد دونوں جماعتیں مل کر احتجاج کا جو روڈ میپ ہے وہ طے کریں گی، جس میں اسٹریٹ موومنٹ کے علاوہ مشترکہ جلسے بھی ہو سکتے ہیں. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اگر تمام معاملات طے پا گئے تو لانگ مارچ کی کال بھی دونوں جماعتوں کی جانب سے مشترکہ طور پہ دی جا سکتی ہے. اچھا ناظرین، عمران خان سے جیل میں ملاقات کی امید لگائے آج ایک بار پھر تینوں بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی اڈیالہ روڈ کے فیکٹری پولیس ناکے پر پہنچ گئیں. پولیس نے حسب توقع حسب روایت اڈیالہ جیل کی جانب جانے سے ان کو روک دیا. چند ہفتوں سے علیمہ خان نے کارکنوں کو اڈیالہ آنے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اڈیالہ کے باہر پہنچ گئی. اور ساتھ ہی یہ بھی خبر ہے کہ این سی سی آئی نے نورین خان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. علیمہ خان پہلے ہی کئی مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں، اب نورین خان پر ایف آئی آر ایک اور ہو گئی ہے. دیکھیں دونوں بہنوں کی گرفتاری اکٹھی ہوتی ہے یا باری باری یہ کام کیا جاتا ہے، وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا. اور ناظرین، آخر میں اسد عباس اسد کے چند اشعار جو جس کے بارے میں سوچ لے. جسم سارا ہی مہکا مہکا ہے، جسم سارا ہی مہکا مہکا ہے، دل کی گلیوں سے کون گزرا ہے،
اس کی آنکھیں کمال آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ کمال چہرہ ہے۔ کس نے جینا سکھا دیا مجھ کو، دل کی مسند پہ کون بیٹھا ہے؟ کس نے کھو دی ہیں عزتیں اپنی، کس نے کھو دی ہیں عزتیں اپنی، کون اس کی انا سے کھیلا ہے؟ حق کی دنیا غریب دنیا ہے، حق کی دنیا غریب دنیا ہے، حق کا رستہ اداس رستہ ہے۔ سب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، سب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے؟ آؤ مل کر یہ فیصلہ کر لیں کس نے کس کا غرور توڑا ہے، آؤ مل کر یہ فیصلہ کر لیں کس نے کس کا غرور توڑا ہے۔ اس کو کیسے نکال پاؤ گے، اس کو کیسے نکال پاؤ گے جو اسد سب دلوں میں بستا ہے، جو اسد سب دلوں میں بستا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔